अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अफसरशाही और मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सत्तार और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खज़र हयात गोंदल साहब। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम अफसरशाही में बात करेंगे कि ख़वातीन पर तशद्दुद किया जाता है और उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल गैरत के नाम पर हो या किसी भी तरीके से हो, औरत को ही निशाना बनाया जाता है। और ये जो वाक़या है ये है मुज़फ़्फ़राबाद का, जहाँ पर शौहर की जानिब से खातून को बहुत ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। वाक़या को घरेलू रंजिश बताया जा रहा है जिसकी बिना पर कत्ल किया गया। और इसी तरह से जो है दूसरी जानिब कुछ टाइम कबल जो है ओकाड़ा में ये वाक़या पेश आया था, जहाँ पर 15 साल के बच्चे ने अपनी सगी बहन को घरेलू रंजिश पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया था और मौके वारदात से फरार हो गया था। और इसी तरह से कबीरवाला में जो था, एक खातून ने अपने शौहर से खुला ली तो शौहर की जानिब से भी उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और आज का ये वाक़या है कि गुजरांवाला में जो है वो खातून ने, हमसाई खातून ने मना किया बच्चे को कि कबूतरबाजी नहीं करो, जिस पे बच्चा जो है वो आपे से बाहर हो गया और छुरियों के वार करके बेदर्दी से खातून को कत्ल कर दिया। ये ऐसे वाक़या जो है हमारे मुआशरे में रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इनके खिलाफ जो है वो बाकायदा FIR भी होती हैं, सज़ाएं भी मुकर्रर की गई हैं, लेकिन ऐसी क्या वजूहात हैं कि ये वाक़या थमने का नाम ही नहीं ले रहे। घरेलू रंजिश की बिना पर या घरेलू तशद्दुद के तौर पर हमेशा ख़वातीन को ही निशाना बनाया जाता है। तो हम बढ़ते हैं खज़र साहब की तरफ और इनसे इस बारे में बात करते हैं। सर, मैं खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम में। आप क्या कहेंगे कि ये ऐसे वाक़यात रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं, इन पर काबू कैसे पाया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम, ये वाक़यात बढ़ते नहीं जा रहा है। मेरा ख्याल है कि ये वारदातें जो हैं वो उसी रेशो से हो रही हैं जिस तरह पहले होती जा रही हैं। लेकिन ये है कि इसकी वजूहात जो हैं उनको जानना बड़ा ज़रूरी है जी। और सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त जो है ना, बिल्कुल वो फ़रोग़ पा रही है। हम लोग किसी की किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं और अपने आप को हमेशा सही समझते हैं और दूसरे को गलत समझते हैं। ख़वातीन को एक जो है ना वो कमज़ोर तबका समझ के उनको ज़्यादा जो है तशद्दुद का बनाया जाता है निशाना, जिससे और फिर ख़वातीन के पर तशद्दुद जो है उसमें लोगों की दिलचस्पी ज़्यादा होती है तो वो फोकस भी ज़्यादा हो जाते हैं जी। अगरचे बाकी भी तशद्दुद के वाक़यात होते हैं, ये नहीं कि नहीं हो रहे, और ना मैं ये कह रहा हूँ कि ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात नहीं हो रहे। ख़वातीन के साथ जिस तरह से अभी आपने बताया कि जी ये गुजरांवाला वाला जो वाक़या हुआ है, कबूतरबाजी जो है उसमें जो लोग इसके आदी होते हैं, ये एक नशे की लत की तरह का मामला है। बिल्कुल, वो पूरी तरह से उसमें इस तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो जिंदगी और मौत का उनके लिए होता है। जी खज़र साहब, हम आपकी बात को यहीं से जारी रखेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुकी हैं फातिमा चदर साहब, जो कि चेयरपर्सन है पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। मिस खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम अफसरशाही में। क्या कहेंगी ये अफसोसनाक वाक़या जो है रोज ब रोज इजाफा होता जा रहा है, हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत की तरफ से तो डेफिनेटली इस चीज़ को हम स्टॉप करने के लिए हमने अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आप देख रहे हैं कि अभी फौरी तौर पे इम्प्लीमेंटेशन होती है और उस बंदे को जिसने ये हरकत की है, अभी हमने उसको गिरफ्तार करके उसकी FIR हो गई है और वो पकड़ा गया है। लेकिन बात ये है कि ये है बाद की रेमेडी जब एक इंसिडेंट हो जाता है जी। बेसिकली हमारा जो मकसद है वो ये है कि ये जो चीजें हो रही हैं इनको कैसे रोका जा सकता है जी। सबसे पहले तो इसके लिए जो हमारी सोसाइटी है, ख़वातीन के हवाले से, उनके हकूक के हवाले से, उनके ऊपर होने वाले वायलेंस के हवाले से हमें सोसाइटी को सेंसिटाइज करना है, उनकी ज़हनसाज़ी करनी है जी। उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चों को बताएं, अपनी फैमिली के घर से निकलती है सारी चीजें। उसके बाद एकेडेमिया की बनती है, सिविल सोसाइटी की बनती है और बाद में इदारों की जिम्मेदारी आती है। देखिए, ये एक बच्चा जो कबूतरबाज है, अगर उसके पर काटने की वजह से वो एक औरत का मर्डर कर देता है तो आप देखें कि ये उसके घर का माहौल किस तरह का होगा जी। डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई पहलू है उसके पीछे कि वो इतना इमोशनल हो गया कि उसने एक औरत का मर्डर कर दिया। मतलब ठीक है, वो बंदे चीजें होती हैं लेकिन इस तरह से नहीं होता। अब देखिए, हुकूमत की जो जिम्मेदारी है, जो इदारों की जिम्मेदारी है, फौरी जो इस तरह के कल्प्रेट है उनको पकड़ना, उनको पकड़ के सजाएं देना।
लेकिन हमें चाहिए कि हम इन इंसिडेंट को रोक कैसे सकते हैं जी कि खवातीन को एक कमजोर एलिमेंट समझा जाता है और उसके ऊपर हावी होना, उसके ऊपर अटैक करना, उसके ऊपर तशद्दुद करना, उसको मारना, मतलब ऑनर किलिंग के वाकयात आप देखें बहुत ज्यादा होते हैं। वहां बहन और बेटी को ही क्यों मारा जाता है, बीवी को क्यों मारा जाता है? कभी आपने सुना है कि ऑनर किलिंग में किसी मर्द ने मर्द भाई को मारा हो? वो और मामलात होते हैं, लेकिन गैरत पे हमेशा औरत ही मरती है, चाहे वो जिम्मेदार हो चाहे ना हो। मतलब इन चीजों को रोकने के लिए हमें सबको अपनी मीडिया को, इदारों को, गवर्नमेंट को, सबको मिल के बैठना होगा। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। डेफिनेटली लोग फौरी तौर पे पकड़े जाते हैं, उनको सजाएं भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो जराइम हैं ये होते हैं, और ये आज से नहीं है, जब से ये दुनिया बनी है तब से हो रहे हैं। लेकिन हम चूंकि चाहते हैं कि हमारा एक इस्लामी मुल्क है, खवातीन से रिलेटेड उनके राइट्स के मुतालिक हमारे दीन में आज से 1450 साल पहले ब्रीफ कर दिया गया है कि एक माँ की, बहन की, बेटी की और बीवी की क्या रिस्पेक्ट है जी, उसकी क्या ऑनर है, हमसायों के साथ किस तरह की सलूक है। हकूकुल इबाद के ऊपर हमारा जो सारा फोकस है वो हकूकुल इबाद के ऊपर है। हमारे अंदर टॉलरेंस नहीं है। हम मैडम थैंक यू वेरी मच, आप बात कर रहे थे, लेकिन मुझे यहाँ एक दो चीज़ें आपसे मैं माजरत चाहता हूँ पूछनी थी कि जिस तरह आपने फरमाया कि जी इसमें सोसाइटी को भी अपना रोल अदा करना चाहिए और असातिज़ा को भी करना चाहिए, मुआशरे को भी अदा सारा करना है, वालिदैन को भी, लेकिन हुकूमती अदारों का भी एक फ़र्ज़ है। जिस तरह आपने कहा कि लोगों की ज़हन साजी के लिए, तो इसके लिए आपका अदारा क्या क्या इक़दाम कर रहा है और उसके नताइज आप तक आपने क्या हासिल किए हैं ताकि आइंदा इस किस्म के इक़दाम जो हैं उनको रोका जा सके। इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि बाद में तो कार्रवाई हो ही जाती है जो भी होना होता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं इदारे की कारकर्दगी आपको बता दूं कि हमारे इदारा, हमने एक मेगा अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की हुई पूरे पंजाब में। हम चाहते हैं कि खवातीन को उनके राइट्स के बारे में बताएं, या उनके ऊपर कहीं किसी किस्म का वायलेंस हो रहा है या उनको हरेसमेंट का सामना है तो उन्हें पता हो कि हमने किस इदारे से रुजू करना है और किस इदारे से हमें हेल्प मिल सकती है। तो हमारे जो डिपार्टमेंट है, पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। वो हमें हमारे फोन नंबर्स पे रब्ता करें। अगर वो हम तक पहुंच सकती हैं तो ठीक है, अगर वो हम तक नहीं पहुंच सकती तो हमें कॉल करें, हम उनके डोर स्टेप पे जाएंगे, हमारी टीम खुद जाएगी उनको रेस्क्यू करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। और अगर उनके ऊपर कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या उनके पास कोई कस्टडी का केस है, बच्चा उनसे छीन लिया गया है, उनके साथ किसी किस्म का भी कोई तशद्दुद हो रहा है, वो हमसे रब्ता करें, हम उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, मेरा सवाल तो ये था कि अब तक कोई ऐसी कैंपेन आपने शुरू की, आपके अदारे ने कोई, ताकि लोगों की ज़हन साजी हो सके, वो जब वारदात एक हो गई उसके बाद अदारे जो हैं वो मुतहर्रिक हो जाएंगे, FIR भी हो जाएगी, सजाएं मौजूद हैं, वो प्रॉपर जो उसका कोर्स ऑफ टाइम और प्रोसेस है उसमें से गुजर के उनको सजाएं भी मिल सकती हैं, लेकिन उस स्टेज पर मुआशरे को पहुंचने से रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? मैं वही बता रही थी, हमने एक पूरे पंजाब में मेगा अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की है जो स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक है। हम जो स्टूडेंट उनके साथ मिलकर हम सेमिनार करते हैं, पेरेंट्स के साथ उनकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे उनके साथ अवेयरनेस सेशन करते हैं। हम अपनी जो जितनी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिलके हम कम्युनिटी लेवल पे हम सेमिनार करवा रहे हैं लोगों को मिलके, ताकि जिसमें हम कम्युनिटी के लोगों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, एकेडेमिया को इन्वॉल्व कर रहे हैं, टीचर्स को, पेरेंट्स को, ताकि बच्चों की बेसिकली ज़हन साजी हो कि ये गलत है, ये हमने नहीं करना। जो आपके साथ आपकी कुलीग पढ़ रही है उसके साथ आपने कैसे बिहेव करना है, आपने अपनी बहन के साथ कैसे बिहेव करना है, अपनी मदर के साथ उसका रिलेशनशिप कैसे लेके चलना है, कल को आपकी बीवी है, आपकी बेटी होगी। देखिए, हर डिपार्टमेंट में औरत है जी, और हमने उस औरत और मर्द के दरमियान में जो एहतराम है, बेसिकली हमारी जो तालीम और तरबियत थी दोनों, उनमें से एक चीज मिसिंग हो गई है जी। इदारे की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो अवेयर करे अबाउट देयर राइट्स, लोगों की ज़हन साजी करे। डेफिनेटली एक इदारे का काम नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है,
یہ بینگ اے مدر میرا بھی کام ہے کہ میرا بچہ ہے یا بچی ہے، میں نے اس کی کیسی تربیت کرنی ہے. آپ کی بھی رسپانسبلٹی ہے، میڈیا کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہائی لائٹ کرے. یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے، کسی ایک بندے کی یا کسی ایک ادارے کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہے فاطمہ صاحبہ. تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجئے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو ملزم ہیں اس کو سزا بھی دی جاتی ہے اور ایسے واقعہ جو ہے اس کے باوجود رکنے کا نام نہیں لے رہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ قانون میں مزید سختی کی گنجائش ہے کہ اس طرح کے واقعات رک جائیں؟ جی ڈیفینیٹلی. دیکھیں ایک یہاں پہ انسیڈنٹ ہوا تھا جب یہ ایک ٹک ٹاکر کا مسئلہ ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی ایک ماں اور بیٹی کو اکٹھے ریپ کیا گیا تھا. اس کیس کو بھی میں نے ٹیک اپ کیا تھا اور اس کے پیچھے جو ایک سٹوری تھی، اس مجرم نے 13 months بیفور اس نے ایسی ہی ایک اٹیمپٹ کی تھی اور وہ بیل پہ رہا ہو کے آیا تھا. جی اب بات یہ ہے کہ جب ایک مجرم پکڑا جاتا ہے تو ہمارے اداروں کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں جو ہیپچول ہیں ان کو وہ پکڑے، آئیڈینٹیفائی کرے اور ان کو سزائیں دے. جی دیکھیں جب جزا اور سزا کا سسٹم دیکھیں جب وہ صحیح نہیں ہوگا، جی جب ایک مجرم کو پتا ہوگا کہ میں نے ایک جرم کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک ادارہ مجھے پکڑوا دیتا ہے، پولیس بھی پکڑ لی، اتھارٹی نے ایفرٹ کی، ہم نے عدالت میں بھیج دیا. اب عدالت میں 6 مہینے کے بعد وہ ضمانت کرا کے دوبارہ آ جاتا ہے، پھر کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. جی تو ادارے تو دیکھیں یہ سب اداروں کی رسپانسبلٹی ہے، کسی ایک ادارے کی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اگر اس طرح کے مجرم ہیپچول ہیں، جیسے بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز قصور میں بہت زیادہ ہوئے اور جی لوگ مطلب اور وہ انہی میں سے تھے وہ لوگ جو جاتے تھے اور واپس آ جاتے تھے، پھر وہ ایسے انسیڈنٹ کرتے تھے پھر آ جاتے تھے. تو ان چیزوں کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کرنا بلکہ ایسے جو کلپریٹ ہیں ان کو سزائیں دینا بہت ضروری ہے. جی اور فاطمہ صاحبہ، سزائیں سر عام دینا جی بہت ضروری ہے تاکہ یہ بالکل عبرت پکڑے دوسرے لوگ کہ بھائی جی اگر ہم نے یہ جرم کیا تو ہمیں اسی طرح سر عام سزا ملنی ہے. جی تو دین تو یہ جرم ختم ہو گئے. جی ادروائز تو دیکھیں ہم یہاں پہ ڈیبیٹ کریں گے، ادارے کام کریں گے، بندے پکڑوا دیں گے، وہ پھر دوبارہ آ کے وہی حرکتیں کریں گے. بالکل تو ایسا ہے. اس کے لیے سزا اور جزا کا سسٹم بہت اسٹرکٹ ہونا پڑے گا. حکومتی سطح پر میڈم آپ یہ فرمائیے گا کہ حکومتی سطح پر ایسے اقدامات کس طرح سے کیے جانے ممکن ہیں کہ ہیبچول لوگ جب پکڑے جائیں تو وہ پھر اپنے کیفے کردار تک پہنچیں، ان کے پراپر سزائیں ہو جائیں. وہ لوپ ہول جب پولیس کیس بناتی ہے تو اس میں چھوڑ دیے جاتے ہیں یا رہ جاتے ہیں، یا اس کے لیے پراپر جو انویسٹیگیشن کا طریقہ وہ نہیں اپنایا جاتا، شہادتیں پوری نہیں ہوتی. تو اس سلسلے میں بھی موجودہ حکومت کو اقدامات کر رہی ہے کہ ان چیزوں کو مربوط کیا جا سکے تاکہ صحیح چالان جو ہے وہ سبمٹ ہو اور لوگوں کو سزائیں ہو سکیں. جی ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے اور حکومت کر رہی ہے. دیکھیں حکومت کی جو ذمہ داری ہے ڈیفینیٹلی اسے بھی پوری کرنی چاہیے، لیکن بینگ اے پاکستانی سٹیزن ہماری جو رسپانسبلٹی ہے، ایک پولیس ڈپارٹمنٹ ہے جیسے آپ نے کہا، اسے پوری ضمنی لکھنی چاہیے. اگر وہ گلٹی پایا جاتا ہے تو اس میں لکھنا چاہیے تاکہ اس بندے کو اسی طرح سے سزا مل سکے. جی یہاں پہ کہیں نہ کہیں لوپ ہول رہ جاتے ہیں. آج جا کے جو ہے وہ بیچارہ غریب جس کے ساتھ ظلم ہوا ہوتا ہے وہی دھکے کھا رہا ہوتا ہے اور مجرم جو ہیں وہ پھر سر عام پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے سب اداروں کی، اپنی اپنی ذمہ داریاں وہ نبھائیں. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو تحفظ دے. ڈیفینیٹلی ادارے ریاست نے اسی لیے بنائے. جب ادارے کام پراپر کریں گے تو ڈیفینیٹلی ریاست تبھی کامیاب ہے، کیونکہ ریاست کے بنائے ہوئے ادارے ان لوگوں کو وہاں پہ بٹھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ تعاون کر کے لوگوں کو تحفظ دے. فاطمہ صاحبہ مختصر یہ بتا دیجیے گا کہ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو گھروں سے نکل نہیں پاتی ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے کہ وہ جو ہے پنجاب وومن پروٹیکشن کی جانب سے جو ہیلپ لائن کا انعقاد کیا گیا ہے، اس پر خواتین جو ہے وہ کس طرح سے شکایت کر سکتی ہیں؟ دیکھیں ہماری ہیلپ لائن ہے 1737. خواتین اگر ہمارے ٹیلی فون نمبر ہے دیے جاتے ہیں، لینڈ لائن نمبر ہے، ان کے اوپر ہم سے رابطہ کر لیں، ہماری ہیلپ لائن سے ہم سے رابطہ کر لیں. اگر انہیں کسی بھی قسم کے کوئی وائلنس کا سامنا ہے، ہیراسمنٹ کا سامنا ہے، ان کا کسی قسم کا بھی کوئی بچوں کی کسٹڈی کا کیس ہے یا ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، ہمارا پروٹیکشن سسٹم ہے، ہم انہیں پوری طور پہ پروٹیکشن دیتے ہیں. ہمارے پاس جو بھی خاتون آتی ہے اپلیکیشن سے لے کے جوڈیشل تک ہم اس کو پراپر لیگل ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں اور ایک پینی بھی اس کی خرچ نہیں ہوتی. ہم اسی سلسلے سے عورتوں کو اویئر کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کے وائلنس کا سامنا ہے، کوئی ہیراسمنٹ کا سامنا ہے، کوئی آپ کو بلیک میل کر رہا ہے،
تو کائنڈلی آپ چپ نہ بیٹھیں. آپ کے لیے ایک ادارہ ہے جو آپ کے لیے کام کر رہا ہے. آپ ہمارے پاس آئیں, جو بھی لیگل سپورٹ ہوگی ہم آپ کو دیں گے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جی بہت شکریہ فاطمہ صاحبہ, بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھی. ناظرین, یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. جوائن کر چکے ہیں یونس بھاٹ صاحب, اور اب ہم بات کریں گے پی ایس ایل جو کہ لاہور میں ہو رہا ہے. اور اس پی ایس ایل یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا, بلکہ اس سے پہلے بھی پی ایس ایل ہوئے ہیں, لاہور میں بھی ہوئے ہیں, لیکن جو ٹریفک کا نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے اور جو شہری ہیں ان کو بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ڈیفینیٹلی جب ایک روٹ کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے متبادل کوئی روٹس کھول دیے جاتے ہیں اور ٹریفک جو ہے وہ جام ہو جاتی ہے, ایمبولینسز جو ہے وہ پھنس جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو سکولز پہلے چونکہ کرونا پھر اسموک اور اب جو ہے پی ایس ایل 7 کی وجہ سے جو اس روٹس پر جو ہے وہ سکولز آتے ہیں یا کالجز آتے ہیں ان کو بھی 1 بجے تک بند کر دیا جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی بچوں کی تعلیم جو ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. تو اسی پر ہم بڑھتے ہیں یونس بھاٹ صاحب کی طرف. سر, آپ کیا کہیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ایس ایل کے لیے کیا کھلاڑیوں کو ایئر لفٹ میں بھی تو لایا جا سکتا تھا نا؟ اس کے لیے میں ارم عرض کرتا چلوں, آپ کی بات ٹھیک ہے اور یہ چیز بڑی زیر غور ہے. سی سی پی لاہور کل ہمارے ساتھ 2 گھنٹے موجود رہے ہیں, جس میں مجیب الرحمان شامی صاحب بھی تھے, سی سی پی صاحب ہمارے پاس دفتر آئے تھے. تو اس ساری چیزوں پہ بڑی ڈیٹیل سے جب بات کی گئی ان سے, تو انہوں نے ایک تو میں آپ کو بتا دوں بڑی خوش شہین بات ہے, انہوں نے جو بتائی شاید ہمارے ناظرین کے علم میں نہیں ہے, یہ میرے علم میں نہیں تھی, میں ایک جرنلسٹ ہوں. یہ پتہ چلا ہے کہ جو رمیز راجہ پی سی بی کے چیئرمین ہیں وہ فری آف کاسٹ کام کر رہے ہیں, وہ گورنمنٹ سے تنخواہ نہیں لیتے. اچھا. اس سے پہلے جتنے بھی پی سی بی کے چیئرمین رہے ہیں کوئی بھی 10 لاکھ سے کم تنخواہ نہیں لیتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا پی ایس ایل کا ایونٹ چل رہا ہے اس کا پہلے ٹھیکہ ہوتا تھا جو لوگ مثلا سپانسر ہیں جی, وہ لوگ ہمیں 16 کروڑ روپے تک صرف اماؤنٹ دیتے تھے. رمیز راجہ نے پہلی دفعہ 80 کروڑ تک یہ اماؤنٹ لے گیا ہے. 80 کروڑ اب ہمیں ڈیلیور ہوں گے لوگوں سے, مختلف سپانسر جو ادارے ہیں ان کی طرف سے. جو ادارے ہر دفعہ جو ہر سال پی ایس ایل کو سپورٹ کرتے تھے, جو پیسے دیتے تھے, ان کی اجارہ داری قائم ہو گئی تھی. انہوں نے اس کے لیے ایک پراپر پلان بنایا ہے اور انہوں نے اس دفعہ سپانسر اداروں کو زیادہ مواقع دیے ہیں اور 80 کروڑ تک یہ رقم چلی گئی ہے. دوسری بات جو ہم کر رہے ہیں کہ کیا ٹیم کو کسی جہاز کے ذریعے, ایروپلین کے ذریعے, ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہاں نہیں لایا جا سکتا, اس پر پلاننگ جاری ہے. اور بہت قریب میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ قذافی اسٹیڈیم کے اندر ہی کوئی اس طرح کی تعمیر کر دی جائے, کوئی ہوٹل, کوئی اس طرح کا چیز, گیسٹ ہاؤس کوئی بنا دیا جائے کہ ہماری ٹیم وہیں ٹھہرے, باہر سے انہیں نہ آنا پڑے, اسٹیڈیم کے اندر ہی وہ لوگ موجود ہوں. اس کے لیے اسٹیڈیم کے ساتھ گیسٹ ہاؤس آلریڈی بنے ہوئے ہیں, لیکن وہ اس حوالے سے کوئی اتنے کمفرٹیبل نہیں ہے کہ ٹیم کو وہاں ٹھہرایا جا سکے. اب اس کی مینجمنٹ کے لیے باقاعدہ پلان بن گیا ہے اور امید ہے کہ یہ آنے والے جو پی ایس ایل ہے, پی ایس ایل میں اصل میں ٹیمیں زیادہ ہوتی ہیں, ملک بھر کی ٹیمیں ہوتی ہیں. پی ایس ایل کے بہت زیادہ کھلاڑیوں کو وہاں ٹھہرانا مشکل ہے. باقی جو دوسرے ممالک سے ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی, یہاں کھیلنے کے لیے آئے گی, اس کے لیے اس طرح کے انتظامات ممکن ہیں کہ اب کیے جائیں. اور جو ٹریفک کی بات ہم کر رہے ہیں کہ کیا اس کی وجہ سے جو ہماری ٹیم لاتے ہیں جب یہاں سے واپسی لے جایا جاتا ہے تو ٹریفک پھنس جاتی ہے, یہ بات درست ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں, کوئی ابہام نہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پی ایس ایل کے علاوہ بھی ٹریفک کے حالات ہمارے کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم کہیں گے جی عام دنوں میں ٹریفک کے حالات بڑے اچھے تھے اور پی ایس ایل کی وجہ سے ہمارے ٹریفک کے حالات خراب ہو گئے ہیں. میں نے تو دیکھا ہے کہ ٹریفک کے جو اب موجودہ دن جو پی ایس ایل چل رہا ہے, اب ان کی جو سیکیورٹی ہے, اب ان کے جو ٹریفک وارڈن ہیں, انہوں نے اب اس روٹس پر ان علاقوں میں جہاں پی ایس ایل ہو رہا ہے, جو گرد و نواح یا ملکہ سڑکیں ہیں یا مین روٹس پہ جو روڈ آتے ہیں, اس طرح ٹریفک کی انتظامیہ جو ہے وہ کھڑی کر دی گئی ہے کہ اب ٹریفک مشکل انہوں نے اس کو رکاوٹ نہیں بننے دیا گیا, اس میں اس کی رفتار سلو ضرور ہے, ٹریفک چل رہی ہے. یونس صاحب آپ کی بات کو ہم یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. ناظرین یہاں اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں ناصر اقبال صاحب جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں. سر خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو پروگرام افسر شاہی میں. آپ کیا کہیں گے کہ پی ایس ایل ہو رہا ہے لاہور میں اور اس سے ڈیفینیٹلی جو بھی اس کے روٹس پر پی ایس ایل کے روٹس پر جو کالجز آتے ہیں یا سکولز آتے ہیں ان کو 1 بجے تک بند کر دیا جاتا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سر اس کا کیا حل ہے کہ تاکہ یہ پرابلمز کریٹ نہ ہوں آئندہ جو ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا اور یونس بھاٹ صاحب کا اور فیضر یاد گوندل صاحب کا کہ آپ نے مجھے بھی موقع دیا.
معاملہ یہ میں بھی اسی شہر کا ایک ادنا سا شہری ہوں، اور یہ پچھلے کئی برسوں سے جب یہ کرکٹ کے نام پر جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے وہ بڑا اذیت ناک ہے. آپ ایک اس طرح کی اگر آپ نے کرکٹ کروانی ہے کہ پورا شہر آپ ڈسٹرب کر دیں اور لوگوں کو آپ اتنا پریشان کریں اور ٹریفک کا جو نظام ہے وہ گرم برم ہو جائے، آپ کی مطلب بد انتظامی. ایک آپ نے اسٹیڈیم کو سیکورٹی پرووائڈ کر دی اور پورا لاہور آپ نے، اور خاص طور پہ میں یہاں یہی بات کرتا چلوں کہ آپ کی ساری پولیس لگی ہوئی ہے کرکٹ کے لیے، اور جو شر پسند عناصر ہیں، جو چور ڈاکو ہیں، وہ دندراتے پھر رہے ہیں. اور آپ جو سائلین ہیں وہ جاتے ہیں ایس ایچ او کے پاس، ڈی ایس پی کے پاس، متعلقہ ایس پی کے پاس، تو پتہ چلتا ہے جی صاحب تو کرکٹ کروا رہے ہیں، وہاں پہ ان کی ڈیوٹی ہے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر اس قیمت پر آپ نے کرکٹ کروائی ہے تو میں تو کم از کم اس کرکٹ کو کرکٹ اور اس کو کامیابی نہیں سمجھتا لاہور پولیس کی یا پنجاب حکومت کی یا پاکستان کی. آپ اتنے برسوں سے یہ پریکٹس ہو رہی ہے، آپ کروڑوں روپیہ آپ یہ جو سرچ لائٹیں لگاتے ہیں، آپ جتنی پولیس یہاں پہ تعینات کرتے ہیں، جتنے پولیس انوالو ہوتی ہے، اور جتنا پیسہ سیکورٹی کے نام پر صرف ہو رہا ہے ہر سال ہر ایونٹ پہ، میں سمجھتا ہوں اتنے بجٹ میں اسٹیڈیم کے اندر بہت اچھی خاصی جگہ ہے. آپ وہاں پہ 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل تعمیر کر سکتے ہیں کھلاڑیوں کے لیے. آپ تمام سہولیات وہاں تعمیر کر سکتے ہیں. آپ مطلب جب آپ کے مہمان آتے ہیں، آپ ایک دفعہ انہیں اسکواڈ کر کے لے آئیں لاہور ایئرپورٹ سے، اور اس 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل میں ان کو ٹھہرائیں اور وہیں کرکٹ بھی ہو، تو کم از کم یہ جو اتنی شاہراہیں بند کرنی پڑتی ہیں اور جو ٹریفک کا نظام درم برم ہوتا ہے ہر سال ہر ایونٹ پہ، کم از کم اس سے لوگوں کو نجات ملے، ریلیف ملے. اور آپ چند ہزار تماشائیوں کے لیے اور یہ جو آپ اسٹیڈیم بھر لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح، اور جو پیچھے باہر لوگ ہیں جو اس کی قیمت ادا کرتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کم از کم ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ یہ کوئی ہماری اچیومنٹ ہے. ناصر اقبال صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے یہ کہا کہ جی یہاں پر ہونا چاہیے، تو جب تک ظاہر ہے یہ اوور نائٹ تو نہیں یہاں پر انتظامات ہو سکتے کہ اسٹیڈیم کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ پلان کر بھی رہی ہے، اور اطلاعات ہیں کہ گورنمنٹ ایسی پلاننگ کر رہی ہے کہ اسٹیڈیم کے اندر یہ بالکل قریب ترین جو ہے وہ ایسے انتظامات کسی ہوٹل یا جگہ پر کر دیے جائیں جہاں سے ٹیموں کو لانے لے جانے والا مسئلہ جو ریزالو ہو جائے. لیکن اس وقت تک کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اوور نائٹ تو یہ ہوگا نہیں کہ ہم اس میں 2 سال 4 سال لگ سکتے ہیں، اور ہمارے ہاں کنسٹرکشن کا کوئی اتنا بڑا تیز کرنے کا بھی رواج نہیں ہے. تو اس میں کیا سجیسٹ کرتے ہیں، اور موجودہ حالات میں جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہریوں کو کسی طریقے سے اس مصیبت سے بچایا جا سکتا ہے؟ اچھا، مجھے تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں یہ لاہور ایک بڑا شہر ہے، یہاں پہ آبادی کا بہاؤ بہت زیادہ ہے. فار ایگزامپل ملتان نسبتاً ایک شہر میں ٹھہراؤ ہے، اتنی وہاں ٹریفک نہیں ہے، اتنی آبادی نہیں ہے، وہاں اسٹیڈیم موجود ہے. اور اس طرح کے شہر ہیں جہاں پہ فیصل آباد بھی ہو سکتا ہے، مطلب نسبتاً جو لاہور سے کم آبادی والے شہر ہیں، آپ وہاں لے جائیں اس میچ کو. اور اگر فرض کریں آپ کے پاس ایسا میکینزم نہیں ہے اور آپ سیکورٹی کی آڑ میں مطلب لاکھوں لوگ روزانہ، جب آپ کو خود پتہ ہے آپ بھی فیس کرتے ہیں ان شاہراہوں پر کہ کرکٹ سے کئی گھنٹے پہلے یہ سارا نظام روک دیا جاتا ہے. اور جب کسی ایک لاہور کے اندر ویسے بھی ایک میں سمجھتا ہوں کسی ایک شاہراہ پر جب گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر ہوتی ہے تو پورا شہر ڈسٹرب ہوتا ہے. تو دوسری جو آپ بات فرما رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی بات تو نہیں ہے. میں تو کم از کم پچھلے 7-8 سال سے یہی پریکٹس دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ایک عارضی جو سطحی اقدامات آپ اٹھاتے ہیں ہر سال، آپ اس پہ اگر آپ کیلکولیٹ کریں یہ پچھلے 7-8 سالوں میں کرکٹ کے نام پر اور سیکورٹی کے نام پر تو اربوں روپیہ انہوں نے جھونک دیا ہے، اور اس کا حاصل حصول کچھ بھی نہیں ہے. آج بھی وہی ڈھانچہ ہے، وہی جو پریکٹس ہے جو کیپٹن امین وین صاحب نے یہ اسٹیبلش کی تھی اپنے دور میں جب وہ CCP لاہور تھے. تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ان کا اگر نام آیا تو میں ان کو کریڈٹ دوں گا. انہوں نے جو بدترین حالات تھے، اس سے زیادہ بدترین حالات تھے، سنگین حالات تھے،
تو انہوں نے یہ جو ایک نظام بنایا ان کا وضع کرتا ہے جس کو لاہور پولیس مطلب کاپی کر رہی ہے، فالو کر رہی ہے. لیکن اتنے برسوں میں سمجھتا ہوں کہ مکھی میں مکھی مارنا یا لکیر کو پیٹنا یہ بھی کوئی سولوشن نہیں ہے. جی جی آپ حالات کے مطابق آپ کی چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. آپ اتنے برسوں میں آپ نے کئی چیزیں لاہور کے اندر تعمیر کی ہیں. آپ نے یہ میٹرو بس بنا لی، آپ نے اورنج ٹرین بنا لی. آپ اگر اسٹیڈیم کے اندر اس طرح کا نظام وضع کر لیتے، وہاں کو اچھا 7 اسٹار ہوٹل بنا لیتے یا سیکورٹی کے اعتبار سے بھی بہت ساری چیزیں آپ اسٹیبلش کر لیتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو کم سے کم اس عذاب سے نجات مل جاتی. جی بہت شکریہ ناصر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. جی یونس صاحب اپنی بات کو جاری رکھیں. جی ناصر اقبال صاحب کی بات سے ہم ایک حد تک تو اتفاق کرتے ہیں کہ کئی گزشتہ سالوں سے ہم جتنا سرمایہ جو ہے وہ ایک سیکیورٹی کے نام پر صرف کر رہے ہیں، اگر اس کا ہم بچت کرتے، اگر ہم وہی سرمایہ لگا کے وہاں کوئی اچھا ہوٹل تعمیر کر لیتے تو وہ ہمارے لیے ایک ریونیو کا باعث بھی بن سکتا تھا، اور گورنمنٹ کا ایک اچھا کاروباری جو ہے وہ ہماری معاشرت پر بھی اس طرح کے جو ہے وہ پلاننگ سے مثبت اثرات پڑتے ہیں. اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے. لیکن اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے کوئی سابقہ حکومت تھی چاہے موجودہ حکومت ہے، اس بات پہ بھی ہم جو ہے ہمیں اتفاق کرنا ہوگا کہ پی ایس ایل صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہی نہیں، یہ ایک ملک کا مسئلہ ہے. یہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس نے پوری کوشش کی ہے کہ ہمارے ملک کے جو یہ میدان ہیں ان کو برباد کرنے میں، ہمارے ملک میں جو انہوں نے حالات پیدا کیے ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے یہاں کرکٹ کا جس طرح بربادی کی ہے. جب بھی کوشش کی گئی ہے اور جب بھی ملک میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ یہاں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے تو کوئی نہ کوئی ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں تاکہ ہم ایک تو وہ آپ کو دیکھا ہوگا ہم نے ایف ٹی ایف والی لسٹ سے ہم نہیں نکل پائے، وہ ہمیں کوئی نہ کوئی اس طرح کا ہم پر لاگو کر دیا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کی یہ شرائط رہتی ہیں، اگر بھی آپ نے ان شکوں پر عمل نہیں کیا، انہی یعنی کہ چیزوں سے نکلنے کے لیے ہم یہ پی ایس ایل جو ہے وہ ہر سال منعقد کرواتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا اب جو آئندہ ٹیم ہمارے ملک میں آنے والی ہے آسٹریلیا کی ٹیم، اس کے کچھ چند ایک کھلاڑی ملک میں نہیں آ رہے، اس کا پورا ایک اسکواڈ آ رہا ہے. وہ ٹیم آ رہی ہے جس نے ایشین ٹیم میں حصہ لیا تھا، تمام وہ کھلاڑی شامل ہیں، اور اس کے لیے کراچی اپنا پنڈی میں اس کے ٹیسٹ میچ رکھا گیا ہے، پنڈی کے بعد کراچی میں رکھا گیا ہے، کراچی کے بعد لاہور میں ٹیسٹ میچ رکھا گیا ہے. تو ہمیں یہ چیلنجز ہیں جو ہم نے قبول کیے ہیں، وصیت شہری ہم نے بھی یہ قبول کیا ہے. لیکن جہاں تک بات ہے کہ حکومت کو اس پر اقدامات کرنے چاہیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت تو کوئی نام کی چیز ہی نہیں ہے، حکومت نے تو ادارے تباہ کر دیے ہیں. یہ تو میں کہتا ہوں کہ پھر بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو ادارے ہیں وہ اپنے بل بوتے پر یہ ساری چیزیں سٹینڈ کر جاتے ہیں. میں ایک چیز ابھی آپ نے جو شیئر کی تھی پہلے میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جی بتائیے کہ کیا افسر شاہی جس میں ٹریفک انجینئرنگ والے لوگ شامل ہیں، پولیس والے لوگ شامل ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شامل ہے، یہ سارے لوگ مل کے کبھی بیٹھے ہیں کہ اس کو کس طرح سے تمام فیکٹرز کو سامنے رکھ کے پلان کیا جا سکتا ہے کہ ان مصائب سے شہریوں کو بچایا جائے اور کھیل جو سپورٹس ہیں ان کو بھی پروموٹ کیا جا سکے. دونوں چیزوں کے درمیان ایک ایسا توازن برقرار رکھا جائے کہ اس کو مثبت طریقے سے آج ہم بھی بات کر رہے ہوں کہ جی بڑے اچھے انتظامات تھے، لوگ بڑے سکون سے آ جا بھی رہے تھے، ٹریفک کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس قسم کے اقدامات کرنے کے لیے کوئی آپ کے علم میں ہو کہ آئندہ کے لیے کوئی ایسی پلاننگ ہو رہی ہے کہ اگلے جو ایونٹس آ رہے ہیں ہمارے ہاں ان میں لوگوں کی مشکلات جو ان میں کسی حد تک کمی کی جا سکے. میں نہیں کہتا کہ ایلیمینیٹ ہو جائے گی. ٹریفک انجینئرنگ والے ٹریفک پولیس والے کیا کر رہے ہیں اور اس سے پورا استفادہ لوگ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں، وہ کیا بات ہے؟ جی گلزر صاحب، جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج تک اس پہ کوئی پلاننگ کیوں نہیں ہوئی کہ ہم اس سے جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو سکے. شہر میں کوئی بھی مسئلہ بن جاتا ہے، اگر سگنل خراب ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ ٹریفک پولیس کا مسئلہ ہے. اگر شہر میں کوئی کیمرہ خراب ہے سیف سٹی کا تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ ٹریفک پولیس کا مسئلہ ہے. اصل میں یہ ایک ادارہ نہیں ہے، اس میں بہت سے ادارے، آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے، یہ شامل ہیں اور ان کی گاہے بگاہے میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. سیف سٹی کا میں آپ کو بتاتا چلوں اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے اور اس کے اب موسٹلی کیمرے خراب ہیں ہمارے شہر میں. آج اگر ہم یہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں ہمارے افسران جو پولیس کے ہیں یا کوئی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے واقعات ٹریس کر لیے ہیں تو وہ ٹریس واقعات صرف اس لیے ہو پائے ہیں. آپ وہ گریٹر اقبال پارک والا واقعہ لے لیں، آپ
کوئی بھی واقعہ لے لیں جو بڑا شہر میں پیش آیا ہو تو ملزمان کی گرفتاری صرف سیف سٹی کے کیمروں کی وجہ سے جو ہے وہ ممکن بنائی گئی ہے. تو سیف سٹی کے کیمرے بہت زیادہ خراب ہیں. سیف سٹی کے کیمرے جب لگائے گئے تھے، جس کمپنی نے لگائے تھے انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ایک عرصے تک وہ ہمارے کیمروں کو خود ان کی مینٹیننس کروا کے دیا کریں گے، لیکن وہ اس ایگریمنٹ سے بھاگ گئے. ہم نے انہیں فنڈ نہیں دیا، ہم نے انہیں پیسے نہیں دیا. کے ساتھ میں تھوڑا سا ابھی تھوڑے دن پہلے ہمیں سیف سٹی اتھارٹی نے بلایا تھا ایک پروگرام میں، اور اس میں ہمیں بریف کیا گیا. جی میں اس پہ بتانے لگا ہوں وہی کہ اب جب انہوں نے گولن صاحب کیا کیا کہ جب وہ جو ہماری جس نے ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی تھی وہ ادارہ بھاگ گیا، فنڈز نہیں تھے، گورنمنٹ نے اس کو فنڈ نہیں فراہم کیے. اب انہوں نے نیا ایک ایگریمنٹ کر لیا ہے اب ایک ہوا کمپنی کے ساتھ. اب انہوں نے اس کا ذمہ لیا ہے کہ جی ہم ٹھیک کروا کے دیتے ہیں. اب فنڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اداروں کی طرف سے، وہ فنڈ فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اب سیف سٹی کے جو کیمرے خراب ہیں جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اب جو دیگر معاملات میں جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہیں جنہوں نے شہر کی ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ایک اپنا پلاننگ کی گئی ہے کہ کہاں سے کس طرح کون سے بائی پاس بنائے جائیں، کہاں سے کس طرف کون سی ملحقہ سڑک کو کس طرح یو ٹرن دیا جائے، کس جگہ سے کیسے ٹریفک کو گزارا جائے، اس پہ کام بڑا تیزی سے جاری ہے. مثلا شہر میں جو ٹریفک داخل ہوتی ہے جو جی ٹی روڈ سے آتی ہے، آپ موٹر وے بنانے کے باوجود بھی آج پریشان ہیں تو وہ شادرہ چوک ہے، ہمیشہ وہاں ٹریفک پھنسی رہتی ہے. تو اس کی پلاننگ کی گئی ہے کہ وہاں ایک بائی پاس بنا دیا جا رہا ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا فردوس مارکیٹ میں دیا ہے. یہ ساتھ ساتھ پلاننگ جاری رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں. جو اچھے پروجیکٹ ہوتے ہیں یہ آنے والی گورنمنٹ بھی جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کرتی ہے. تو اس کے لیے پلاننگ تو جاری ہے، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن اب آپ دیکھیں سڑکیں وہی ہیں. ہر سال پہلے شروع میں آج سے میں 4 سال کی بات کرتا ہوں کہ 4 سال پہلے ہر سال شہر میں 5 لاکھ گاڑیوں میں اضافہ ہوتا تھا. اب وہ 5 لاکھ کی بجائے 10 لاکھ گاڑیوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا. 10 لاکھ گاڑی جب سڑک پر آئے گی تو جو سڑکیں تو وہی ہیں، اور وہ شہر جو پہلے ہی بڑا اوور برڈن ہے تو اس میں جب 10 لاکھ گاڑیاں ہر سال سڑکوں پر لا دی جاتی ہیں اور سڑکوں کی کوئی ایسی پلاننگ نہیں کی جاتی کہ یہاں ٹریفک کی بحالی کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے تو پھر ٹریفک پھنسے گی اور کیا ہوگا. ہم میں واپس جو ہے نا وہ آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ پی ایس ایل کے حوالے سے جو لوگوں کی پریشانی ہے شہریوں کی، وہ یہ ہے کہ جی ہمیں راستے میں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بڑا فلوئنٹلی آ گیا، میں بھی کچھ حصے میں بڑا آرام سے آیا اور پھر اس کے بعد ٹریفک کے مسائل درپیش تھے. میں نہیں کہتا کہ ٹریفک کے مسائل درپیش نہیں ہیں، میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ مسائل تو ہیں، رہیں گے بھی، مکمل طور پر نہیں ہو سکتے، لیکن ان کو منیمائز کرنے کے لیے کچھ فوری اقدامات. کل آپ کی سی سی پی او لاہور کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا، انہوں نے بریف بھی کیا، آپ کو بتایا بھی. تو وہ کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ پی ایس ایل کے بعد جب ایک بڑی ٹیم جو ہے وہ آ رہی ہے آسٹریلیا کی، تو اس وقت تک کوئی ایسی پلاننگ ہو جائے کہ جتنی آج پریشانی ہے کم از کم اس میں کچھ کمی کی جا سکے. لوگ جہاں گھنٹہ 2 گھنٹے لیٹ ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں وہاں آدھے جو ہے وہ نکل پائیں. اس طرح کے کوئی اقدامات اگر آپ کے نوٹس میں تو وہ شیئر کیجیے پلیز. جس طرح گول صاحب آپ نے کہا ہے کہ کیا پلاننگ آئندہ کے لیے کی جا سکتی ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ پلاننگ کیا ہو سکتی ہے، کس طرح لوگوں کو جو ہے کمفرٹیبل کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے لیے کس طرح یہ ٹریفک کے مسائل پر قابو پا کے بہتری لائی جا سکتی ہے. دوسرا جو بتا رہی تھی اس سے پہلے میں جو بات کر رہی تھی میڈم جو ابھی ہمارے تجزیہ کار تھے مہمان، اس پہ بھی بات کی گئی کہ ان علاقوں میں سکول بند کر دیے گئے. ایسی بات نہیں ہے، سکول بند نہیں کیے گئے. سکولوں کے جو ٹائم آور ہیں وہ 1 گھنٹہ کم کر دیے گئے ہیں. جو سکول 1 بجے تک جو 8:30 بجے سکول لگتے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ وہ 7:30 لگیں گے، اور جو گورنمنٹ کے سکول ہیں وہ یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ پیچھے لے آئے ہیں. تو وہ اب دیکھیں جو چیزیں ہیں انہوں نے اس حوالے سے ہی مینج کرنی ہے تاکہ جس طرح وسائل ہیں، جس طرح کے حالات ہیں اس کے مطابق انہوں نے جو امپلیمنٹ کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاہور پولیس نے ایک شفٹ میں 10,000 فورس تعینات کی ہے اس علاقے میں. 10,000 فورس ایک شفٹ میں کام کر رہی ہے. جب اس کی شفٹ ختم ہوتی ہے تو 10,000 مزید فورس آ جاتی ہے. 20,000 کی فورس تو اس علاقے میں لوگوں کو آسانیاں فراہم کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے تعینات تو کر دی گئی ہے. اس کے فورس کی تعیناتی کا یہ تو ٹریفک کے علاوہ بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جس سے شہری پریشان ہو سکتے تھے. مثلا
اضافی نفری علاقے میں جب تعینات کر دی گئی ہے، بار بار سرچ آپریشن کیے جا رہے ہیں، بار بار لوگوں کا ان اوقات میں کاروبار ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں اور اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی وہ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ وہی تھوڑے دنوں بعد آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان تشریف لا رہی ہے، تو آسٹریلیا کی ٹیم بھی 1 مہینے کے بعد جب آئے گی تو 1 مہینے تک ہماری کیا پلاننگ ہے کہ ہم شہریوں کو جو ہے اس سے جو ہے اس مصیبت سے نجات دلا سکے کہ شہری جو آج پریشان ہے ان کو کل اس پریشانی سے بچایا جا سکے۔ اس ایک پر چیز اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اسی پی ایس ایل کے حوالے سے آج قذافی اسٹیڈیم کے گیٹ پر ایک ناخوشگوار واقعہ اس طرح سے پیش آیا کہ کوئی مسئلہ وہاں پر موجود تھا تو ڈیوٹی پر موجود پولیس افسر جو تھے، ڈی ایس پی تھے کوئی، انہوں نے ایک جو شہری ہے اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی اور اس کو مارا پیٹا اور خاصا بدمزگی ہوئی۔ تو کیا اس سے ہم کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں عوام کو؟ دو تماشائی وہاں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے اس نے کوئی غلطی کی ہوگی، اس کو اصلاح کرنے کا یہ طریقہ بھی نہیں تھا جو اختیار کیا گیا، اور پھر وہ میڈیا پر آ گیا اور اطلاعات یہ ہیں کہ جی صاحب نے اس پر نوٹس بھی لے لیا ہے اور اس متعلقہ آفیسر جو ہے اس کے خلاف کارروائی بھی کی جا رہی ہے، لیکن ان کی بھی ذہن سازی کیے جانے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے بھی کوئی بات کرنا چاہیں گے آپ؟ جی گل صاحب، بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ بھئی اگر انہوں نے کوئی غلطی بھی کی ہے تو جو موقع پر افسر موجود تھا جس عہدے کا بھی تھا اس کو تو جو ہے وہ اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے تھا۔ اس میں شہری میں اور جو ادارے کا ایک ملازم ہے اس کے جذبات میں بڑا فرق ہونا چاہیے۔ ادارے نے تو دیکھنا ہے کہ سسٹم کس طرح مینج کیا جا سکتا ہے، اگر وہ کسی کو مارتا ہے تو وہ ایک اچھا میسج نہیں ہے، اس سے جو ہے وہ پولیس کا جو ہے اپنا مورال وہ ڈی مورال ہوتا ہے اور کوئی بھی لوگ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے کسی حال میں بھی، چاہے شہری کی غلطی ہو یا نہ غلطی ہو۔ اگر اس نے کوئی غلطی بھی کی ہے تو اس کو سمجھانے کا یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ تو رہی بات جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آئی جی پولیس پنجاب نے اس پر نوٹس لیا ہے، تو اب میرے خیال میں جب اس طرح کے معاملے میں اس کو سزا ملے گی تو یہ باقیوں کے لیے ایک میسج ہوگا کہ آئی جی صاحب کی طرف سے سزا دی گئی ہے تو آئندہ کوئی اس طرح کا کام نہ کرے۔ بالکل یونس صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈیفینیٹلی ایسے واقعات پر آئی جی نے نوٹس لے لیا ہے تو اس کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے گی، اسے سزا بھی دی جائے گی اور پھر اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ دوبارہ رونما نہیں ہوں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔